This program presented by Fortune Basmati Rice. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बग़ैर वक्त गुज़ारे किए अपने मौजू पर आते हैं। आज का हमारा मौजू है अल्लाह से मामला कर लो। रमज़ान का महीना है और इस वक्त में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत जो है बेपाया बरस भी रही है, तो इस वक्त अल्लाह से मामला करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन डॉक्टर साहिबा किस ख़ास मामले की तरफ इशारा कर रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, यूँ तो अल्लाह ताला से कई तरह के मामलात होते हैं। नेकी का होता है, भलाई का होता है, सदक़ा का होता है, खैरात का होता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का एक कौल है कि जब तुम पर चारों तरफ से रिज़्क़ की तंगी होने लगे, दरवाज़े बंद हो जाए, कोई रास्ता सुझाई ना दे, जी, तो सदक़ा देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो, मामला कर लिया करो। तो सदक़ा और खैरात, इसमें इतना खैर छुपा है आरिफ साहब कि अगर बंदा जान ले कि किस किस तरह से सदक़ा या खैरात इंसान की हिफाजत करता है, उसकी ज़िंदगी में कुशादगी के और रिज़्क़ की फरावानी के दरवाज़े खोलता है, अल्लाह की रहमत को मदऊ करता है। अल्लाह ताला ने लौहे महफूज पर लिख रखा है, इन्न रहमती सबक़त गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर हावी है। जी, तो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने का जो तरीक़ा है, उसमें एक बहुत अहम तरीक़ा या बहुत आसान ज़रिया सदक़ा है, खैरात है। बहुत से मरतबा ऐसा होता है कि इंसान अचानक किसी हादसे का, किसी नागहानी आफत का शिकार हो जाता है और अल्लाह ताला उसको बाल बाल बचा लेता बचा है। लेता फिर वो जब एहतिसाब करने बैठता है तो सोचता है कि मैंने तो बज़ाहिर ऐसी कोई नेकी नहीं की थी, फिर मैं कैसे बच गया। और आप जब वो गौर करे और आप उसकी बुनियाद में, उसकी असास में देखें, तो कहीं ना कहीं वो भलाई पोशीदा होती है जो सदक़ा और खैरात के रूप में होती है। ये सदक़ा और खैरात इंसानों के साथ हो, हैवानात के साथ हो, चरिंद परिंद के साथ हो, लेकिन असास जो होती है ना, वो सदक़ा और खैरात है। जी, एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है जी, कि एक धोबी था। जी, एक धोबी था, लोग उसके शर से बहुत परेशान थे। वो लोगों के कपड़े गुम कर देता था, फाड़ देता था। तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर शिकायत लगाई उसकी कि भाई फ़लाँ धोबी हमें बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसके हक़ में बद्दुआ कीजिए। अब आप ये देखिए कि अंबिया और रसूल बद्दुआ नहीं करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी आखिर में जी, जी, तंग आकर अपनी कौम की हलाकत के लिए बद्दुआ दी थी। सिर्फ़ एक नबी आखिरुज़्ज़मा हमारे ऐसे हैं जो सरापा रहमतुल लिल आलमीन है और उन्होंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उसके लिए जो है वो बद्दुआ कर दी। अब वो तो अपने रास्ते घाट पर गया कपड़े लेकर धोने के लिए। यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आज तो शाम उसकी शक्ल नज़र नहीं आएगी, आज वो लौट कर आने वाला नहीं है। वक्त के पैगंबर ने उसके लिए बद्दुआ की है। शाम ढले देखा वो कपड़ों का गट्ठर लिए चला आ रहा है। अब सारे लोग कह रहे हैं ये क्या मामला हो गया। पहुँचे, या ईसा रूहुल्लाह, ये क्या हो गया, आपने तो उसके लिए बद्दुआ की थी, वो तो ज़िंदा सलामत हशाश बशाश चला आ रहा है, हुआ क्या। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि भाई ये तो बता, तेरा मामला क्या है, आज तूने कौन सा ऐसा नेकी का काम किया है, आज तेरी हलाकत तय थी जी, लेकिन तू बच कैसे गया, तू बता कि आज तूने सुबह से लेके अब तक क्या किया है। उसने कहा किया तो कुछ नहीं है, मेरे पास 3 रोटियां थीं, जब मैं घाट पर गया तो एक फ़कीर आया मेरे पास, कहा कई दिन से भूखा प्यासा हूँ, कुछ खाने को दे दो। मैंने एक रोटी उसके हवाले कर दी। उसने कहा कि जा, अल्लाह तुझे तमाम आफात अर्ज़ी और समावी से निजात दे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने दूसरी रोटी भी उसे दी। उसने कहा जा, अल्लाह तुझे तमाम आफात और बलियात से महफूज रखे। उसके बाद मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तीसरी रोटी भी दे दी। उसने कहा जा, अल्लाह तुझे हिदायत की तौफीक दे, अल्लाह तुझे हिदायत की तौफीक दे। मैंने कहा आमीन, पहले भी आमीन का था, इस पर भी आमीन का। तो यही हुआ था सब कुछ। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा अपनी गठरी खोल। गठरी खोली उसने कपड़ों की, तो उसमें से काला स्याह नाग बड़ा सा निकला और जिसके मुंह पर एक लगाम सी लगी हुई थी। हज़रत ईसा ने उस सांप से कहा कि ये तो बता कि तू इसकी मौत का सामान बनकर गया था, अल्लाह ने तुझे इसलिए भेजा था कि तू इसे डस ले और इसकी हलाकत हो जाए, ये मर जाए। तो उसने कहा कि यार ईसा रूहुल्लाह, जब इस शख्स ने उसको फ़कीर को रोटियां दी, तो तीसरी रोटी जब उसको दी और उसने दुआ दी, तो एक फ़रिश्ते ने आकर मेरे मुंह पर लगाम लगा दी लोहे की, इसलिए मैं उसको डस नहीं सका। अब वो जो धोबी था वो भी ये सारा मंज़र देख रहा था।
تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسی وقت اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, لوگوں کی دل آزاری سے, ان کو جو پریشان کیا کرتا ہوں, ان تمام چیزوں سے میں توبہ کرتا ہوں, اور آج سے میری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی. تو صدقہ و خیرات دیکھیے کہ کس کس طرح سے انسان کو ہلاکت سے بچاتا ہے, بری موت سے بچاتا ہے, اور ہدایت کی توفیق اگر اللہ نے دی ہے تو پھر صراط مستقیم پر بھی لے کر آتا ہے. تو آپ کو اس کا بھی یاد ہوگا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر گئے تھے تو سامری نے پیچھے بہکا دیا تھا, تو تمام طرح کو سزائیں دیں اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر سکتا تھا. تو معلوم کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, معلوم کیا تھا کہ سامری کو کیوں اس طرح کا چھوڑ دیا. بعد میں وہ ان کی بد دعا کی وجہ سے ختم ہوا. کہا تھا کہ یہ کمبخت جو ہے یہ صدقہ اور خیرات بہت کرتا ہے یہ سامری. تو صدقہ اور خیرات کی اس لیے ہمیں پل پل جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری پیدائش اسی وقت سے ہمیں ترغیب دیتی جاتی ہے. دیکھیے آپ جیسے کہ عقیقہ ہوتا ہے تو بالکل جی, تو صدقہ و خیرات تو انسان کی جسے کہتے ہیں مہد سے لے کر لحد تک کا ایک سلسلہ ہے. جی جی, بچہ پیدا ہوا فوری طور پر اس کے بال اتارے جاتے ہیں, اس کے برابر چاندی کی مقدار جو ہے وہ صدقہ کی جاتی ہے. عقیقہ کیا جاتا ہے جس میں رشتہ داروں کے ساتھ غرباء و ناداروں کو بھی کھلایا جاتا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں عید الاضحیٰ ہے, رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شہر مواسات ہے. ہم عید الاضحیٰ کی طرف بھی جائیں گے, لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے یہ شہر المواساة ہے, اور اسے اسی لیے شہر المواساة کہا ہے کہ اس میں انسان بڑھ چڑھ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اس طرح سے بھی سبقت لے جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ مساجد تو آباد ہوتی ہی ہوتی ہیں. جی جی جی, لیکن جب آپ اپنے بچپن کی طرف بھی نظر ڈالیں گے, پھر آپ آج کے دور میں بھی دیکھیں گے, طریقے بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, لیکن مساجد میں مسافروں کے لیے جو دسترخوان آج بھی سجایا جاتا ہے, ضیافت کا انتظام ہوتا ہے رمضان روزہ افطار کرنے کے لیے, جس کی جتنی وسعت ہے, ہر گھر سے بہت خوبصورت یہ منظر ہوا کرتا تھا کہ خوان سے ڈھکے ہوئے دشت اور ہر گھر سے پہنچ رہے ہیں مساجد میں, اور پلیٹیں سجائی جا رہی ہیں. ہر وہ شخص وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو, اس شہر کا ہو چاہے نہ ہو, اس گاؤں اس قصبے کا ہو یا نہ ہو, کوئی مسافر ہو, جان پہچان ہو یا نہ ہو, لیکن وہ اس دسترخوان اس کا ہے, وہ اللہ کا مہمان ہے. تو رمضان کے جو دسترخوان ہوتے ہیں یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے صدقہ فطر, جی, صدقہ فطر کی جو اہمیت ہے, زکوٰۃ, بہت سے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, حالانکہ ضروری نہیں ہے, ایک سال کی مدت جب مکمل ہو جائے تو فوری طور پر زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. لیکن صدقہ فطر کہتے ہیں کہ روزوں میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جاتی ہے ان کی تلافی کے لیے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے. لیکن یہ صرف یہاں تک ہی بات نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سماج میں جو طبقاتی فرق ہے جی جی جی, وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے حساب نوازا ہے, ان کا شمار ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے, امراء میں ہوتا ہے, اس کے بعد متوسط طبقہ ہے, پھر لوور جس کو کہتے ہیں کہ مڈل کلاس ہے, پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو غربا اور نادار کہلاتے ہیں, جو حاشیے پہ رہنے والے لوگ ہیں, جو روزانہ ڈیلی ویجز کے یعنی روزانہ کی بنیاد پر کماتے کھاتے ہیں. مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو پھر پانی پی کر بھی جو ہے وہ رات گزار لیتے ہیں. تو ایسے لوگ, اب آپ یہ دیکھیے کہ عید کا دن تو سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے. جی, ہر انسان بہتر سے بہترین کپڑے زیب تن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس دن کا حکم بھی ہے جی جی, کہ بہترین لباس پہنو, تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کا اظہار بھی ہو, امت مسلمہ کی جو جاہ و حشمت ہے یا سطوت ہے اس کا بھی اظہار ہو. اور چونکہ خوشی کا دن ہے لہٰذا خوش ہونے کا حق ہے, لیکن وہ لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے, اتنی وسعت نہیں ہے, وہ کہاں سے کریں گے؟ اس کے لیے صدقہ و خیرات کا حکم ہے, اور اس کے لیے صدقہ فطر ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تمام لوگ صرف سب سے ادنا چیز کا صدقہ, صدقہ فطر کے طور پر. اب ہمارے یہاں گیہوں سب سے سستا ہے, اہل عرب کے یہاں گیہوں سب سے مہنگا تھا, جی جی, تو ان کے ہاں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کھجور ہے, پنیر ہے, کشمش ہے, ان چیزوں کا صدقہ. ہمارے ہاں گیہوں سستا ہے, کوشش لوگ کرتے ہیں کہ گیہوں کو ہی صدقہ فطر کے طور پر دے دیں یا اس کے برابر کی قیمت جو ہے, لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے. اللہ نے اگر دیا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ اپنے رزق میں ان لوگوں کو بھی شامل کرو. نہ جانے کس کے نصیب سے ہم کھاتے ہیں, یا ہمارے رزق میں نہ جانے کس کس کا رزق چھپا ہوتا ہے. ایک شخص کی بیوی اس سے بہت جھگڑا کرتی تھی, کہتی تھی روزانہ مہمان کو لے آتے ہو, روزانہ مہمان کو لے آتے ہو. تو اس نے ایک دن
وہ سنتا تھا، کبھی کبھی نوک جھوک تکرار ہوتی تھی. خیر وہ بہت تحمل والا انسان تھا. لیکن ہوا ایک دن ان کا دور دراز کا کوئی پڑوسی گھر میں چلا آیا. اب یہ گیا اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ نیک بخت فلاں رشتہ دار ہمارا آیا ہے اور ذرا دوپہر کا وقت ہے، کھانا تیار کر دو. وہ کہتی ہے روز کا یہی تماشا، روز کا یہی تماشا، آج وہ آ رہے ہیں، آج وہ آ رہے ہیں. اب اتنی جلدی دوپہر میں جا کر تندور میں روٹیاں پکاؤں اور کھانا پکاؤں، مجھ سے نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور پڑوس میں جا کر کہا کہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، آپ کے ہاں جو دوپہر کا کھانا تیار ہو رہا ہے ایک شخص کے کھانے کا انتظام اس میں اور کر لیں، اضافہ کر لیں. تو مہمان ان کے ہاں چلا گیا. لیکن یہ جو بیوی تھی اس کی، وہ یہاں اپنے گھر میں تھی. اس نے جب کسی کام سے کچن میں وہ گئی تو دیکھا کہ ایک نورانی سفید پوش بزرگ ہیں اور وہ آٹے کے تھیلے میں سے آٹا نکال رہے ہیں. پوچھا کون ہو؟ تو کہا کہ میں تمہارے مہمان کا رزق تمہارے آٹے کی بوری میں سے نکالنے آیا ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس کا رزق تمہارے یہاں لکھا تھا، لیکن جب تم نے اس کے لیے کھانا پکانے سے انکار کر دیا تو اس کا رزق تمہارے پڑوسی کے یہاں پہنچانا ہے. اب یہ آٹا میں اس کے یہاں پہنچاؤں گا. تو رزق جو ہے یہ مقدر اور مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے. کب کس کے نصیب میں کس جگہ کس کے گھر کا کھانا کھانا ہے، کس کے ہاتھوں کا تیار کردہ کھانا کھانا ہے، کب اور کس وقت کھانا ہے، یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو صدقہ اور خیرات یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ انسان کے رزق میں بھی فراوانی کرتا ہے. آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ یا موسیٰ فقر و فاقہ سے تنگ آ گیا ہوں، جا رہے کوہ طور پر، اللہ سے کہیے ایک ہی بار دے دے جو میرے حصے کا ہے، میرے نصیب کا، کھا پکا کر فراغت کروں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ذرا خوشی کے 2-4 دن گزاروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر. پوچھا کہ یا اللہ فلاں شخص ایک ملا تھا اور اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے. کہا ٹھیک ہے موسیٰ، اسے کہہ دینا اس کے نصیب کا جو ہے یہ کچھ بھیڑ بکریاں ریوڑ ہیں، یہ 2-4 اناج کی بوریاں ہیں، اسے دے دو، تمہارے عمر بھر کا یہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کوہ طور سے اور کہا کہ بھئی یہ تمہارے حصے کا نصیب کا رزق ہے، لو سنبھالو، کھاؤ پیو فراغت کرو. اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنے راستے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھتا ہوں یہاں جو شخص مجھے ملا تھا اس کا حال کیا ہے. دیکھا تو وہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ عالی شان محل ہے، تخت بچھا ہوا ہے، اس پہ وہی شخص بہت شاہی لباس پہنے بیٹھا ہے اور دیگیں تیار ہیں، پک رہی ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں. پوچھا ہے شخص تیرا معاملہ کیا ہے؟ تیرے حصے کا نصیب تو بس اتنا ہی رزق تھا، تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا موسیٰ کچھ نہیں کیا، جو میرے حصے کا رزق تھا اس سے میں نے اللہ کے بندوں کو شریک اس میں کر لیا. میں جتنا کھلاتا گیا اللہ اتنا ہی اضافہ کرتا گیا، اور میں نے اللہ سے معاملہ کیا، اللہ نے میرے رزق میں برکت دے دی. اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پیسہ سنبھالے نہیں سنبھلتا ہے. تو یہ ہے ساری. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت بھی جب ابھی بیست یا ظہور بھی نہیں ہوتا نبوت کا، جب سے یہ طریقہ تھا، اور رمضان میں تو خاص طور سے 2 نعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹایا کرتے تھے. اس طرح سے کہا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو خیرات زکوٰۃ کی یا صدقات کی جو تھا وہ دونوں ہاتھوں سے اتنا سے کرتے کہ لوگ دیکھتے تھے روانی ان کی بڑھ جایا کرتی تھی. کہتے تھے کہ آپ کا صدقہ و خیرات کا جو رفتار تھی وہ ایسی تھی جیسے تیز آندھیوں کی طرح. تیز آندھی، جی. تو اسی طرف میں کہتا. اچھا اور ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی، جیسے بات کی ہم نے ذکر کیا بچہ پیدا ہوا، عقیقہ، مال ہے تمہارا، زکوٰۃ ہے، کھیتی کا تو عشر ہے، تمام تر چیزیں اس کے اندر دے دی گئی ہیں، ہمیں بتایا گیا. ایک چیز اور بھی ہے، کہا گیا کہ بیماری کا علاج صدقے سے کیا. دعووا مرضاکم بالصدقہ. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہاسپٹلس میں ایک دان پیٹی ہوتی ہے، جی ہاں، ایک منی باکس ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں چیریٹی کے لیے، خیرات صدقے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بیماریوں کو، بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک بہت شاندار واقعہ، ایک نہیں بلکہ 2 واقعات ہیں. اگر وقت اجازت دے تو بیان کریں گے، نہیں تو ایک سے ہی کام چلا لیتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے یہ مصر کے ایک شخص کا ہے. کہتے ہیں کہ اس شخص کو دل کی بیماری کا اچانک عارضہ لاحق ہوا. گیا ڈاکٹر کے پاس، انہوں نے اس کے تمام ECG اور دوسرے جو ہے وہ ٹیسٹ ویسٹ کروائے، رپورٹس اس کے حوالے کی اور کہا کہ بھائی تمہارے پاس زندگی نہیں ہے، اب جینے کے لیے کچھ مہینے بچے ہیں اور یہ تمہاری رپورٹس ہیں تمہارے سامنے. تم پیسے والے ہو، تم چاہتے ہو تو ایک بار جا کر یورپ میں بھی اپنا علاج کروا سکتے ہو، سیکنڈ اوپینین لے سکتے ہو وہاں کے ڈاکٹرز کا. وہ گیا یورپ، وہاں بھی اس نے ٹیسٹ کروائے اور ان لوگوں نے بھی اسے یہی کہا کہ واقعی تمہارے جو ہے نا ہارٹ میں بہت زیادہ بلاکیج ہے اور تمہارے پاس اب جینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے. اس سے پہلے اس کا جو اس کو کہتے ہیں کہ بائی پاس سرجری وغیرہ کروا دی انہوں نے، لیکن پھر بھی کہا کہ سرجری تو ہم نے کر دی ہے لیکن تمہارے پاس جینے کے لیے اب زیادہ وقت نہیں ہے.
تو وہ شخص اپنے واپس وطن آیا، ایک مرتبہ گیا قصائی کی دکان پر گوشت لینے کے لیے، دیکھا کہ ایک غریب عورت وہ جو قصائی چھیچڑے پھینک رہا ہے وہ اس کو اٹھا اٹھا کر ایک تھیلے میں جمع کر رہی ہے۔ پوچھا کہ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ اس نے کہا میں بیوہ ہوں اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے گوشت پکا سکوں، تو یہ جو پارچے چھیچڑے وغیرہ کچھ پھینک رہا ہے، ہڈیاں وغیرہ، ان میں تھوڑا تھوڑا گوشت کہیں کہیں لگا ہوا ہے، میں یہ اٹھاؤں گی، جمع کر کے اپنے گھر جا کر پکا کر بچوں کو کھلاؤں گی۔ اس شخص کا دل بھر آیا، اس نے سوچا میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال و زر ہے، کس کام کا؟ میری تو زندگی اب ختم ہونے کو ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہ عورت، اس کے بچے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس نے اسی وقت قصائی سے کہا کہ 2-2.5 کلو عمدہ قسم کا گوشت کاٹ کر تول کر اس خاتون کے تھیلے میں ڈال دو، اسے ایک تھیلے میں ڈال کے اس خاتون کے حوالے کر دو۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو اس نے قصائی سے کہا کہ یہ جب جب آئے اس کو بہترین قسم کا 2-2.5 کلو گوشت دے دیا کرو، پیسے میرے حساب میں لکھ لینا۔ وقت گزرتا گیا، کچھ دن کے بعد اس نے پھر اپنے ملک میں ٹیسٹ ویسٹ کروایا تو کہنے لگے کہ کیا کیا آپ نے، کچھ حالات بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہماری آپ کو جانچ اور رپورٹس پر اگر یقین نہ ہو تو آپ ایک بار جہاں آپ یورپ میں آپ نے پہلے ٹیسٹ کروایا تھا ایک بار پھر ان سے بھی جا کر سیکنڈ اوپینین لے لیں۔ وہ وہاں گئے وہ شخص، تو اب وہ لوگ جب انہوں نے سارے اس کے ٹیسٹ کیے، جانچ کی، تو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے کیا تو کچھ نہیں، جس طرح کی زندگی تھی میں اسی طرح گزار رہا تھا، صرف اتنا کیا کہ میں نے اپنے رب سے معاملہ کر لیا، میں نے اس کے رسول کی سنت پر عمل کر لیا، میں نے لوگوں کے لیے اپنے دل کو وسیع کیا، اللہ نے میرے دل سے اس درد کو ہی دور کر دیا، اس بیماری کو ہی دور کر دیا۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آفات سے بچاتا ہے، اور بیماریوں کا یقین کیجئے کہ 70 سے 80% جو علاج ہے وہ صدقے میں چھپا ہوا ہے۔ کس کی دعا کب کیسے کہاں لگ جائے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، صحیح بات ہے۔ اور یہ دعا ضروری نہیں ہے کہ انسان دیں، یہ دعا کبھی کبھی حیوانات بھی دیتے ہیں، حیوانات بھی دیتے ہیں، جی جی صحیح۔ اس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ سعودی عرب کے ایک شخص کا ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ایک نوجوان، اس کے پاس فون آتا ہے ہاسپٹل سے، اس کی ماں ICU میں تھی، ہاسپٹل سے فون آتا ہے کہ تمہاری ماں کے پاس زیادہ وقت نہیں، آ کر مل لو۔ اب یہ شخص بڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف، راستے میں مسجد نظر آتی ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ سے اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ جب یہ مسجد سے نکل کر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بلی کے بچے بھوک سے میاؤں میاؤں کر رہے ہیں، نوزائیدہ بچے جن کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہیں۔ اس نے وہیں پر ایک چھوٹا سا کوئی، جسے کہتے ہیں کوئی دکان یا کوئی اس طرح کا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا موٹا، جی جی، وہ لکڑی کا بنا دیتے ہاں ہیں، جی جی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی دکان۔ اس نے وہاں سے مچھلی کا ٹن خریدا، ٹونا مچھلی آتی ہے ٹن میں، اس نے وہ ٹن خریدا اور ان بچوں کو قریب جا کر کے وہ مچھلی کھول کر دے دی، ٹن سے نکال کر دے دی، بچوں نے کھا لی۔ اب وہ تو تیزی سے اپنی ماں کے پاس گیا، وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے ICU میں اس کی ماں کا بیڈ خالی ہے۔ اب یہ وہیں پر دل پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ میری ماں چلی گئی، پوچھتا ہے کہ رونے لگتا ہے، ایک نرس آتی ہے، پوچھتی ہے کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میری ماں نہیں رہی، تھوڑی دیر پہلے فون آیا تھا کہ میری ماں کے پاس وقت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آ کر ایک بار مل لو، اور مجھ سے بس یہی تھوڑی سی دیر ہو گئی کہ میں مسجد میں نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کرنے چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے کانے کو تھپکا، گھبراؤ نہیں، تمہاری ماں کو ہم نے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ تو حیران پریشان لپکا ہوا دوڑتا ہوا جاتا ہے اپنی ماں کے پاس، اور وہاں سے کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ ماں اپنے تھر تھراتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، کہتی ہے میں چلی گئی تھی، لیکن اسی حالت میں ایسا لگا کہ میرے سامنے ایک منظر آیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ بلی کے چھوٹے چھوٹے بچے آسمان میں یوں نظریں اٹھا کر کے میرے لیے دعا کر رہے۔ میں جا چکی تھی، لیکن لگتا ہے کہ ان کی دعاؤں کے طفیل میں اللہ نے مجھے کچھ زندگی اور دے دی۔ جی صحیح بات ہے، ایسا نہیں ہے ناظرین کہ علاج بھی ضرور کریں، خالی یہ نہیں ہے، لیکن کہا گیا جیسے بھی شخص صاحبہ کہیں تھی، بیماری کے علاج جو ہے
صدقے سے بیماریوں کا علاج کیا کیجیے. وجہ کیا ہے کہ یہ دوسروں کا ہمارے مال میں حق ہے, اور یہ کہیں نہ کہیں ہم حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو صدقہ اور خیرات جیسے شوکتہ صاحبہ نے بہت تفصیل سے بتایا, پیدائش سے لے کر کے آخر تک, جب تک انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا تب تک ہمارے لیے یہ ایک طرح سے جی تو شے آخرت ہے, زیادہ راہ ہے. جی. لیکن ایک چیز کا خیال اور کرنا چاہیے ہمیشہ عارف صاحب کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی یا بھلائی کا کوئی معاملہ کرتے ہو تو نیکی کر دریا میں ڈال. دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. کبھی کوئی ایسی بات, کوئی دل آزاری کا جملہ, کوئی طنز, کوئی تشنیع, کوئی تحقیر, کوئی ایسی بات جس سے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے, اس کو ایک ترش جملہ بول کر, احسان جتا کر ضائع کر دیا, تو پھر ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں. کچھ. بہت شکریہ شوکتہ صاحبہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. آپ کا بھی شکریہ. تو ناظرین, رائے زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Fortune Basmati Rice.